बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप के इल्म में है और अब देख भी रहे हैं वीलॉग्स के हम गुज़िश्ता 3-4 वीडियोस हमने की हैं कि मौजूदा आलमी सूरत हाल जो डेवलप होने जा रही है उसके हवाले से हमने तारीख़ी तौर पर कुछ चीज़ें आपको अपडेट करने की कोशिश की है ताकि जो आने वाली आलमी सूरत हाल है उसको आप बेहतर तौर पर समझ सकें। जैसा कि मैंने 18 मई के अपने वीलॉग में कहा था कि आजकल कुछ 4-5 ऐसे सवालात हैं अहम तरीन जो हर आदमी के जहन में है पूरी दुनिया में, और उस हवाले से जो है हम अपने ये प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह इसे जारी रखेंगे। और आइंदा आने वाले वीडियोस में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि फौरी तौर पर इस खित्ते में अमेरिका और चीन के हवाले से उनकी जो ये एक बढ़ती हुई कशीदगी है वो हमारे यहाँ क्या रंग इख्तियार करने वाली है और आलम इस्लाम में वो क्या कुछ होने वाला है, उस पर हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। आज की हमारी वीडियो का मौजू वो नहीं है, तो बहरहाल उस सिलसिले को आप मुसलसल आप तक वो पहुँचता रहे वो सारी मालूमात, क्योंकि वो एक चेन की तरह है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को भी और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात सब तक पहुंचती रहे। आज का हमारा मौजू जो है वो कोरोना है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना ने एक कोहराम सी की कैफियत पैदा हो रही है पाकिस्तान में कोरोना के सिलसिले में। जैसा कि आप ख़बरों में सुनते रहते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये जो एरिया है, इंडिया पाकिस्तान का जो एरिया है, ये सबसे जो ऐसा एरिया है जहाँ पर ये कोरोना सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और इसके खौफनाक नताइज मुरतब हो रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे, अपनी पनाह में रखे। असल ज़ात तो वो ज़ात किबरियाई है, वो ही मुसब्बब असबाब है, और उसी से हमें पनाह मांगनी चाहिए, उसी से हमें मदद मांगनी चाहिए और उसी से हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें इससे बचने के रास्ते भी वो हमारी रहनुमाई फरमाए। लेकिन आज मैं फौरी तौर पर जिस बाबत बात करूँगा वो 4 एहतियातें हैं बुनियादी तौर पर, और वो बहुत ज़रूरी एहतियात हैं और वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। उन्हें आप एहतियात कह लें, इलाज कह लें, टोटके कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, जिन पर मीडिया में बात नहीं होती, जो हुकूमतें उस पर बात नहीं करती। उन 4 बातों पर क्यों नहीं करती? वो कर नहीं सकती, मीडिया नहीं कर सकता, हुकूमतें नहीं कर सकती, इसलिए कि इस माशरे में, इस हमारे सोशल सेटअप में, जो हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी अगर हम उस जानब बात करेंगे, क्योंकि हल नहीं है किसी के पास, उसका मुतबादल नहीं है। इसलिए वो मीडिया भी खामोश है, हुकूमतें भी खामोश हैं। लेकिन उन एहतियातों का तल्लुक इस कोरोना से बहुत ज़्यादा है। वो एहतियातें क्या हैं उस पर बात करने से पहले ये तो आप जानते हैं कि एक तो कोरोना की वो हिफाजती तदाबीर हैं जो पूरी दुनिया में SOP के तौर पर मारूफ हैं, जिन्हें कुछ लोग कुछ मुल्कों ने मुतारफ़ की, कुछ लोगों ने अपने तौर पर डेवलप की। तो वो है कि मुल्क को कैसे बचाया जाए, इलाके को कैसे बचाया जाए, मोहल्ले को कैसे बचाया जाए, अपने घर को कैसे बचाया जाए और किस हद तक एहतियात रखी जाए। हमारा मौजू वो नहीं है। हमारा मौजू ये है कि हम बात करने वाले हैं अपनी आखिरी डिफेंस लाइन पर, यानी कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा जिस्म है, कि ये सारी एहतियातें जो मैंने आपसे पहले की हैं, जो ये लॉकडाउन है, SOP है, सोशल डिस्टेंस, ये वो मास्क वगैरह, ये सारी चीज़ें है कि बॉडी तक ना पहुँचे। लेकिन एक आखिरी दफाई लाइन जिसने हमें इस कोरोना से महफूज रखना है वो हमारी बॉडी का मुदाफ़ती सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़ियत है हमारी, जो आखिरी डिफेंस लाइन है, उसके बाद मौत है। तो इस डिफेंस लाइन तक को कैसे मजबूत करना है ताकि ये कोरोना का जैसा भी सैलाब आ जाए, जैसे भी असरात आ जाए, जैसे कि सुना जा रहा है कि शायद ये हर आदमी को अफेक्ट करने वाला है, हमने कैसे बचना है, अपने मुदाफ़ियाती सिस्टम को कैसे हमने मजबूत करना है।
تو آج کا ہمارا موضوع ہے یہ. اس میں دوستو باقی تو ایک تو بائی برتھ ہوتا ہے کہ مدافعتی سسٹم، ایک وہ حالات ہیں یا وہ خوراکیں ہیں یا وہ جو ارد گرد کا ماحول ہے جس میں رہ رہے ہیں ساری زندگی سے، ہم اسے تو نہیں وہ بدل سکتے، وہ تو جو اثرات بن گئے ہیں وہ بن گئے. لیکن فوری طور پر ہم نے کیا کرنا ہے جس سے یہ خطرہ منیمائز ہو سکے، وہ دوستو 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے دودھ، کہ ہم نے فوری طور پر، یہ کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کرنی، ہم نے یہ نہیں کہ یہ ہم 6 مہینے بعد کریں گے یا 2 مہینے بعد کریں گے، نہیں، یہ ہمیں فوری طور پر کرنا ہے کہ اپنی خوراک سے یہ جو ملاوٹ والا دودھ ہے، یہ جو کیمیکل والا دودھ ہے، اسے ہم نے ختم کر دینا ہے. دودھ استعمال کریں تو خالص کریں. یہ بہت بڑا ایک سوال ہے کہ خالص دودھ کہاں سے آئے، کس طرح کریں، لیکن کچھ کریں. یہ لاکھوں دماغ ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے، یہ استعمال ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دودھ کا ایک قطرہ بھی استعمال کرنا ہے تو وہ خالص کریں، ورنہ نہ کریں. کوئی دودھ کے بغیر موت واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر کیمیکل والا دودھ آپ مسلسل استعمال کرتے رہیں، چاہے وہ چائے میں ہو، چاہے وہ دیگر کسی کھانے میں ہو، تو وہ ڈیلی ہماری قوت مدافعت کو کمزور کر رہا ہے، مسلسل کمزور کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. اس میں جو کیمیکلز ہیں، اس میں جو ملاوٹیں ہیں، وہ دیگر جو، اس پر میں آج بات نہیں کر رہا. تو وہ آپ نے اس سے بچنا ہے کہ کم از کم وہ ڈیلی جو نقصان ہو رہا ہے اسے تو آپ فوری طور پر بند کریں. یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ جو بچے ہیں جو دودھ کے علاوہ ان کے پاس کوئی خوراک نہیں ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ تو بھائی انہیں زہر تو نہ دیں، ان کے لیے اہتمام کریں. ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ہمیں تھوڑی سی سٹرگل کرنی پڑے گی، اہتمام کرنا پڑے گا. اس کے کیا طریقے ہیں کیا نہیں، وہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا، یہاں ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ موجود ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیے ہوئے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی راستے ایسے اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی حد تک جو ہے نا جی، جس طرح ہم ایک میڈیکل طور پر کچھ چیزیں بڑی احتیاط سے ہم اکٹھی کر کے لاتے ہیں، کہیں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں، تو وہ خالص دودھ بھی ان کے لیے انتظام کریں. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کرنے والا تھا. اس حوالے سے آپ جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں یا جو ہمارا سوشل فیبرک ہے، جو ہمارے علاقائی جو کسی کی زبانی، یہ اعتبار نہ کریں، کیونکہ یہ دودھ کیمیکل والے کہاں تیار ہو رہے ہیں، انہیں کون کون سپورٹ کر رہا ہے، کون کون سے انہیں سیاسی مجبوریاں آڑے ہیں لوگوں کی انہیں روکنے کے لیے، کون کون سی انتظامی مجبوریاں آڑی ہیں، کہاں کہاں رشوتیں ہیں. یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے، اس پر بعد میں کہیں بات کریں گے. اور یہ جو میں خالص دودھ کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف ویسے ہی میں تصوراتی بنیاد پر بات نہیں کر رہا ہوں. آپ سپریم کورٹ پاکستان کی آپ پروسیڈنگز اٹھا کے دیکھیں، یہ حقائق ہیں، خوفناک حقائق، جنہیں شاید ہم اتنا آسانی سے میڈیا پر اس لیے ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ یہ اگر بحران کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی. بہرحال آپ نے جو دوست میری یہ بات سن رہے ہیں کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو خالص کا کرنا ہے، ورنہ نہیں کرنا. دوسری جو بات ہے، یہ احتیاط ہے، دوسری احتیاط جو آپ نے فوری طور پر کرنی ہے، وہ یہ کرنی ہے کہ یہ جو ہم سبزیاں جو ہماری صحت کی علامت ہیں، جنہیں کھانا ضروری ہے اور جو صحت مند خوراک کے لیے لازمی جزو ہیں اس کرونا کی بیماری کے تحفظ کے لیے، کیونکہ اس میں بیماری میں اچھی خوراک کھانا بہت ضروری ہے. اچھی خوراک سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مرغن خوراک ہو. اچھی خوراک سے مراد یہ ہے کہ وہ ویسے بہتر ہو، خالص گندم ہو، خالص سبزی ہو، خالص وہ دال ہو، یا خالص چٹنی ہو، یا خالص روٹی ہو. اسے کہتے ہیں اچھی خوراک. تو یہ جو سبزیاں ہیں، یہ آپ نے وہ استعمال کرنی ہے جو صاف پانی کی سبزی ہو، اور وہ سبزی بھی آپ نے دھو کے، اچھی طرح دھو کے، کیونکہ ہر سبزی پر کیمیکل کا سپرے بھی ہوتا ہے، ان کے کیڑے مار ادویات کا سپرے ہوتا ہے. تو جو ہمارے مارکیٹ میں جو دستیاب ہے سبزیاں، وہ اس طرح پراپر دھلی نہیں ہوتی. تو آپ نے جو سبزیاں ہم نے استعمال کرنی ہیں، وہ گندے پانی کی سبزی استعمال نہیں کرنی. اب آپ کہیں گے کہ یہ ہم کس طرح پتہ چلے کہ یہ صاف پانی کی سبزی ہے یا گندے پانی کی سبزی ہے؟ ظاہر ہے یہ بڑا ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے.
وہ دکاندار تو نہیں بتائے گا کہ یہ گندے پانی کی یہ سبزی ہے یا نہیں ہے، یا وہ سبزی منڈی کا آڑتی تو نہیں باز آئے گا کہ میں یہ اسے پتہ ہے، آڑتی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال جو آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کون سے علاقے سے آ رہا ہے، لیکن وہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ یہ گندے پانی کی سبزیاں ہیں یا یہ تازہ پانی کی سبزیاں ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو خود سے محنت کرنی پڑے گی، خود سے پلاننگ کرنی پڑے گی، یہ عارضی طور پر اس کورونا کی وبا کے دوران، کہ آپ جو سبزی کھائیں یا پکائیں وہ صاف پانی کی ہو، گارنٹی ہو اس بات کی۔ گندے پانی کی سبزی آپ بالکل نہ پکائیں اور گندے پانی کی سبزی آپ بالکل نہ کھائیں، چاہے وہ کچی شکل میں۔ اس سے ہمارا مدافعتی سسٹم بالکل ہی تباہ ہو جائے گا اور ہم کورونا کا شکار بہت ہی آسانی سے ہو جائیں گے۔ یہ دوسری احتیاط ہے دوستو بھائیو جو ہم نے کرنی ہے۔ تیسری احتیاط جو شاید ہمارے لیے تھوڑی سی مشکل ہو کرنی، لیکن وہ بھی مجبوری ہے کرنے کی، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کوکنگ کا سٹائل ہے، لائف سٹائل جو ہم میں داخل ہو چکا ہے، جس طرح ہم کوک کرتے ہیں چیزوں کو، کہ گھی اور تری اور ہماری جو ہنڈیا ہے اس میں گھی تیر رہا ہوتا ہے اور آئل تیر رہا ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے جو احتیاط ہے نا وہ یہ کرنی ہے کہ یہ جو بازار میں کوکنگ آئل آپ کو مل رہے ہیں، بناسپتی گھی مل رہے ہیں، یہ بھی ہماری مدافعتی سسٹم کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں کیمیکل شامل ہیں، انہیں پرزرو کیا گیا ہے، انہیں ایک پروسیس سے گزارا گیا ہے۔ ان میں وہ کیمیکل شامل ہیں جو ہمارے مدافعتی سسٹم کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ بات بدقسمتی سے میڈیا پر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے پیچھے کروڑوں نہیں اربوں روپے کے بزنس ہیں، ان کے سٹیکس ہیں، ان کی کمپنیاں ہیں۔ اس بات کو کوئی میڈیا پر ہائی لائٹ نہیں کر سکتا، گورنمنٹیں اس بات پر بات نہیں کر سکتی، ایک کوہرام برپا ہو جائے گا کہ یہ جو کوکنگ آئلز ہیں، یہ جو بناسپتی گھی ہیں، آپ انہیں فوری طور پر ترک کر دیں، اپنی جو سٹائل ہے کوکنگ کا اسے چینج کر دیں۔ اس میں میں گزارش کروں گا ہمارے ملک کے مختلف شیفز سے جو کھانا پکانے کے ایکسپرٹس ہیں کہ وہ لوگوں کو ایسی ریسپیز بتائیں مختلف سبزیوں کی، دالوں کی، جو بغیر آئل کے بھی بن سکیں، اس قسم کے پیمانے پر کوکنگ آئل استعمال کرنے کے بغیر بن سکیں، جو کہ آج کل ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ کوکنگ آئل کے بغیر یہ تو ممکن نہیں ہے، تو کیسے کیا کھایا جائے، کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ ہمیں ویجیٹیبل جو آئل ہیں انہیں ذاتی طور پر حاصل کرنا چاہیے، اگرچہ ان کی لائف اتنی نہیں ہوتی جتنی یہ بازار میں ملنے والوں کی۔ مثلا سرسوں کا تیل ہے، بنولے کا تیل ہے، مکئی کا تیل ہے، تلوں کا تیل ہے، رنڈ کا تیل ہے، بہت سارے تیل، انہیں آپ اپنے سامنے خود نکلوائیں، اور وہ جہاں آئل استعمال کرنے ہیں وہاں وہ آئل کم سے کم استعمال کر لیں آپ۔ اگرچہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کی خوشبو یا اس کی شکل کی حد تک ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے پڑیں، لیکن اس کے ذائقے پر آپ دیکھیں گے کہ وہ ذائقے پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، بلکہ ذائقے بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ریسپی ہم اختیار کریں کہ جن میں کوکنگ آئل کم استعمال ہو، اگر وہ کوکنگ آئل استعمال ہونا ہے تو وہ ویجیٹیبل آئل ہو، اور وہ ویجیٹیبل آئل جو پروسیس نہ ہوا ہو، جو کسی کیمیکل سے نہ گزرا ہو۔ یہ ٹوٹکے صرف ہم ان کورونا کے دنوں میں کر لیں تو اس سے ہمارا جو مدافعتی سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا، بلکہ ڈیلی ہم جو یہ کوکنگ آئل کھا رہے ہیں تو ڈیلی اسے ہم تباہ کر رہے ہیں، اسے ہم سٹروک لگا رہے ہیں اپنے مدافعتی سسٹم، کیونکہ اس میں وہ کیمیکل شامل ہیں جو ہمیں جا کے ڈیمیج کرتے ہیں اس سارے ہمارے مدافعتی سسٹم۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہم کوکنگ آئلز اور بناسپتی گھی کی بھرمار ہے ہمارے کھانوں میں، اسے کسی طریقے سے ختم کریں۔ بہترین طریقہ تو وہ دیسی گھی والا ہے،
لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ملتا نہیں ہے، اگر ملتا ہے تو وہ تو چند خوش قسمت لوگ ہیں جو وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اسے بھی ایک محدود مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے ویجیٹیبل سے یہ آئل، یہ تو عام ہم کر سکتے ہیں، تھوڑی سی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے زندگی کے لیے کرنا ہے، اپنے موت سے بچنے کے لیے کرنا ہے، کسی پر احسان تو نہیں کرنا۔ تو اس لیے چسکے کی خاطر ہمیں موت کو گلے نہیں لگانا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے مدافعتی سسٹم کو بہتر کر لیا تو یقین جانیں یہ کرونا شرونا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ اسی طرح ہم یہ گند مند کھا کے اسے کمزور کرتے رہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس میں سروائیو کریں گے۔ یہ تو اللہ نہ کرے اس میں لاکھوں لوگ گزر جائیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ اس نے تو دنیا ہی تبدیل کر دینی ہے، اس نے تو یہاں بہت سارے نئے لوگ نئی دنیا میں رہ رہے ہوں گے، یہ پرانا لائف سٹائل رہنے سہنے کا نظام یہ بہت کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے مدافعتی سسٹم کو بہتر کر سکیں تو پھر ہم اس کے نقصانات کو کم سے کم کر سکیں گے۔ چوتھی جو اہم بات لاسٹ وہ ہے ہمارا پانی کے متعلق آپ 3 4 5 مہینے یہ ہم اول تو یہ ہمیں پوری زندگی ہی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر اس وبا کے دنوں میں ہم ہر قیمت پر پانی کو ابال کے استعمال کریں، ابال کے ٹھنڈا کر لیں، استعمال کریں۔ یہ جو آج کل تو جگہ جگہ اس پانی کا ایک بہت بڑا کاروبار پھیلا ہوا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یقیناً وہ پانی بہتر ہوگا جو عام مطلب ہے کہ نیچرل طریقوں سے پانی مل رہا ہے، ان سے شاید بہتر ہی ہوگا، لیکن جو بوائل پانی جو ہمیں سیفٹی دے سکتا ہے وہ کسی بھی کمپنی کا پانی ہمیں سیفٹی نہیں دے سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں سیوریج کا پانی ہمارے اسی دھرتی میں سیپج کر رہا ہے، وہ سیپج کے ذریعے وہ زیر زمین جا رہا ہے، ہمارے دریا ہماری نہریں پولوٹڈ ہو چکی ہیں، تو وہی سیوریج کا پانی جو ہے نا ریسائیکل ہو کے کہیں نہ کہیں ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو اسے جب تک آپ اسے ابالیں گے نہیں اس وقت تک ہم اس پر 100% رلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ 4 احتیاطیں، یہ 4 انہیں آپ علاج سمجھ لیں، انہیں ٹوٹکے سمجھ لیں، انہیں کچھ سمجھ لیں، تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن کیا کریں جب سوال زندگی اور موت کا ہو تو پھر تو کوئی چیز بھی مشکل نظر نہیں آنی چاہیے۔ تو ان 4 احتیاطوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور کوشش کریں اپنی فیملی کو ایجوکیٹ کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو، اور انہیں اڈاپٹ کریں، محنت کریں ان کے لیے، کوشش کر کے لائیں جس طرح بھی لائی جا سکتی ہیں کہ ویجیٹیبل آئل ہم نے کس طرح حاصل کرنا ہے، اچھی سبزی ہم نے کس طرح حاصل کرنی ہے، دودھ ہم نے کس طرح حاصل کرنا ہے، پانی کو کس طرح صاف کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ کر لیں تو ہمارا جو یہ مدافعتی سسٹم ہے جو اب تک ہم اسے جو بھی قدرت کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے ہمیں سسٹین کر رہے ہیں، تو اسے ہم بہت مضبوط کر لیں گے، بہتر کر لیں گے۔ اگر ہر 4 چیزیں ہم نے فوری طور پر نہ کی تو یہ یقین جانیے کہ یہ 4 ڈیلی ہم جو ہے نا انہیں اسٹرائک کر کے اپنے مدافعتی سسٹم کو ہم خود تباہ کر لیں گے۔ اور کم از کم یہ ہے کہ یہ کرونا کی جو وبا ہے اللہ کرے یہ ختم ہو جائے، لیکن لگتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ جو اگلا مہینہ ہے، یہ 2-3 مہینے بڑے خوفناک جو سینیریو یہاں ہمارے ملک میں کریٹ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کوہرام سا برپا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کے تدارک کے لیے میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہ رہا تھا۔ تو باقی جو ہمارا سلسلہ ہے وہ کرنٹ افیئر کے حوالے سے جس طرح ہم بین الاقوامی پالیٹکس اور اس کی بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ خوش رہیے، سلامتی کے ساتھ۔